وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے. درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں. عزیز سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی تخلیق کا مقصد واضح بیان کر دیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت ہر اس پہلو کو محیط ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اس میں توحید کے تمام پہلو آتے ہیں، جیسا کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس بات کا اعادہ کرتے ہیں
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तरबियत फरमाई। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी बच्चे हैं और बच्चों को जो बात याद करवाई जाती है वो उनके दिल और ज़हन में नक्श हो जाती है, वो कभी भूलते नहीं। आपने फरमाया इदा सअल्ता फस्अलिल्लाह, तुमने जब भी सवाल करना है अल्लाह से करना है, और जब भी मदद तलब करनी है अल्लाह से करनी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम इस बात का ऐलान करते हैं, इकरार करते हैं, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। लेकिन नमाज के बाद हम इस आयत को भूल जाते हैं। नमाज के बाद हमारा सवाल गैरुल्लाह से भी होता है, हम मदद गैरुल्लाह से भी तलब करते हैं, और बहुत से नारे हमने ऐसे बनाए हुए हैं कि जिनमें वाज़ेह तौर पे शिरक का पहलू नजर आता है। अब वो नारा लगाने वाला अपने आप को मुसलमान कहे, ईमान वाला कहे, लेकिन अल्लाह की तौहीद में शिरक की आमेज़श करे, ये किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। आज आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इंसान के पैदा होने से लेकर इंसान की वफात तक जिंदगी के किसी भी गोशे, जिंदगी के किसी भी हिस्से पे आप गौर करें, हर हिस्से में अल्लाह की नेमत नजर आती है। हर हिस्से को देखकर बंदा अल्लाह की नेमत का एतराफ़ करता है और मानता है, ना सिर्फ खुद इकरार करता है बल्कि अगर वो रब के कुरान पे गौर करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे गौर करे, तो उसको ये बात मालूम होगी कि अगर मांगना है तो अल्लाह से मांगना है, इस सर को झुकाना है तो अल्लाह के सामने झुकाना है। पूरे कुरान को आप पढ़ते चले जाइए, जब भी दुआ का तज़किरा आता है, दुआ की तालीम दी जाती है, दुआ के आदाब सिखाए जाते हैं, दुआ के अल्फाज बतलाए जाते हैं। रब्बना रब्बना, कहीं रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, कहीं रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। यानी अल्लाह तू ही देने वाला है, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, अल्लाह तू खालिक है, तू मालिक है, अल्लाह तूने मुझे पैदा किया, तू मेरे रिज़्क़ का राज़िक है, अल्लाह तू हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, अल्लाह मैं तुझ ही से मांगता हूँ और तू ही देने वाला है। इंसान अपनी जिंदगी के हर गोशे पे गौर करे तो उसको ये बात समझ आएगी कि जो तालीम अल्लाह ने दी, जो तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, उसमें गैरुल्लाह का नाम दूर दूर तक नजर नहीं आता। आप सवारी पे सवार होते हैं, क्या पढ़ते हैं? सुबहान अल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। किस अल्लाह की तारीफ? जिस अल्लाह ने इस सवारी को उस सवार के लिए मुसख्खर कर दिया। यानी अगर अल्लाह वहदहू ला शरीक उस सवारी को उसके लिए मुज़य्यन न करता, उस सवारी को उसके लिए ताबे न करता, तो किसी इंसान की जुर्रत नहीं थी कि वो उस सवारी पर सवार हो सकता। ये लिबास क्या है? ये लिबास भी जब हम पहनते हैं हमारी जुबान पर उस अल्लाह की तारीफ आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے اندر جہاں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، وہاں عقیدہ توحید کی جھلک بڑی نمایاں نظر آتی ہے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے مجھے یہ لباس پہنا دیا، مجھے یہ کپڑا عطا کر دیا، اور میری کسی طاقت کے بغیر، میری کسی تگ و دو کے بغیر اس اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ اور جب انسان پریشان ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں کو دیکھیے، آپ کو کیا ملے گا؟ اس میں بھی اللہ کی توحید نظر آئے گی۔ پریشان ہو، کیا الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ پریشانی کے وقت یا علی مدد کا نعرہ اسلام نے نہیں بتلایا، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ اسلام نے نہیں بتلایا، یا غوث اعظم کی فریاد اسلام نے نہیں بتلائی۔ سارا قرآن مجید آپ پڑھیے، آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ اور آج لوگ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے نظر نیاز چڑھاوے منتیں مانگتے ہیں اور غیر اللہ کے در پہ جھکتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان دھاگوں کی وجہ سے ہمیں شفا ملے گی، ان کڑوں کی وجہ سے ہمیں شفا ملے گی، ہمارا کسی چوکھٹ پہ جا کے جھک جانا اس کی وجہ سے ہمیں شفا ملے گی، جبکہ شفا دینے والا اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھلائی کہ جب آپ کسی تیمارداری کے لیے کسی بیمار کرسی کے لیے جاؤ تو کیا دعا کرو؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس وقت بھی بندہ اس کے سرہانے پر بیٹھ کے، اس کے سر کی جانب بیٹھ کے اللہ کے حضور ہی دعا کرتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یعنی میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تجھے شفا دے دے۔ اتنے انبیاء گزرے، اتنے نبی گزرے، ان سب انبیاء کی دعائیں اللہ کے حضور، ان سب انبیاء کی عبادت اللہ کے لیے، ان سب انبیاء نے جب مدد طلب کی تو اللہ کے حضور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوئے تو اللہ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تھی، آگے آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی جب بھی پریشان ہوئے، مصیبت میں مبتلا ہوئے، کسی تکلیف سے دوچار ہوئے تو اللہ ہی کے آگے انہوں نے سوال کیا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کبھی اس نیت سے نہیں آئے کہ ہم نبی سے مانگ لیں، نبی سے سوال کر لیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مانگ لیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ جب نبی موجود تھے تو ہم ان کے پاس آتے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، دعا کا کہتے، وہ اللہ کے حضور دعا کرتے، اللہ آسمانوں سے بارش برسا دیتا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آنے والا آیا، کہا اللہ کے رسول
ہم برباد ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، دعا کر دیجئے رحمت کی بارش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اسی وقت منبر پر ہاتھ اٹھا دیے اور لوگوں کو بتا دیا، لوگوں جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا ہے، میں نبی اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اور جب اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے عمل کرتے تھے، جہاں لوگوں کے لیے دعا کرنا مقصود ہوتا وہاں لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہوتا تھا، کیونکہ صحابہ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے دل میں اپنے ذہن میں نقش کیا کرتے تھے اور پھر آگے وہ لوگوں کو بتلایا کرتے تھے۔ رسول اس طرح چلتے تھے، رسول اس طرح بیٹھتے تھے، رسول اس طرح کھاتے تھے، رسول کا نماز پڑھنا کے طریقہ یہ تھا، رسول کا روزہ ایسے تھا، رسول کا حج ایسا تھا، رسول کا جہاد ایسا تھا، حتیٰ کہ ایسی ایسی اداؤں کو انہوں نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا کہ آج ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسے وہ عظیم لوگ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ سوار ہوئے اور دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد مسکرا دیے۔ پوچھا آپ سواری پہ سوار ہوئے، دعا پڑھنے کے بعد مسکرائے، آپ کیوں مسکرائے؟ یہ ان لوگوں کی دین میں عمیق نظری تھی، دین کے بارے میں وہ جستجو رکھنے والے تھے، دین کے حقیقی چاہنے والے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سواری پہ سوار ہوئے، دعا پڑھی، مسکرا دیے، آج میں نے بھی وہی عمل کر دیا۔ ایک ایک ادا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح صحابہ نے کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ کس کے سامنے اٹھائے؟ اللہ کے سامنے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی اگر یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، میری معرفت حاصل کرنا چاہیں تو ان کو بتا دینا میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی کا واسطہ ڈالا جائے کہ فلاں کے حق کے ذریعے سے اللہ ہمیں عطا کر، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کی توہین ہوگی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں اپنی زندگی کے اتنے حصے گزار چکے ہو، اللہ کو پہچان نہیں سکے، اللہ کی قدرت کو جان نہیں سکے، اللہ کی توحید کو پہچان نہیں سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے حضور دعا کی۔ ابھی دعا کی یہ تھوڑی دیر گزری تھی، آسمانوں سے بادل آئے، برس پڑے، اور بادل لانے والا کون؟ اللہ۔ بادل برسانے والا کون؟ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، آج ہم نماز میں بار بار یہ تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہماری جو عملی زندگی ہے اس عملی زندگی میں ہمیں اس کا معنی مفہوم نظر نہیں آتا۔ ہم نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نماز کے باہر جب آتے ہیں تھوڑی سی پریشانی آئی، تھوڑی سی مصیبت آئی، تھوڑی سی تکلیف آئی، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، بڑی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں دعا کرتا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے۔ یعنی انسان بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا تب تک اللہ اس بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے۔ آج اگر ہماری دعا کسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجہ بھی ہم لوگ ہیں کہ ہمیں آداب دعا نہیں آتے،
ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اللہ وحدہ لا شریک سے ہم کلام ہونا نہیں آتا، ہمیں اللہ پہ وہ یقین نہیں، وہ توکل نہیں جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ہم ہاتھ تو اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں لیکن دل میں ہمارا احساس کسی اور کی طرف ہوتا ہے۔ بھائیو، اللہ کے لیے آج اگر آپ صرف اپنی روزمرہ زندگی میں ان دعاؤں کے بارے میں جان لیں، ان دعاؤں کے بارے میں یہ چیز حاصل کر لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہے، ہمیں اللہ کی توحید معلوم ہو جائے۔ کون سا موقع ایسا ہے جس موقع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا نہیں سکھلائی؟ اور جس موقع کی دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے اس میں اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کا شکر انسان ادا کرتا ہے اور ساتھ اس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، کسی پریشان حال کو دیکھ کر، کسی تکلیف میں مبتلا حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ وحدہ لا شریک اس مصیبت میں اس انسان کو مبتلا نہیں کرتا جس میں وہ مبتلا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس سے آپ کو کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا؟ ایک تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے اللہ کے ہاں یہ کلمات کہہ کے بچا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، آپ کی حدیث پر کہ اللہ کے رسول نے جس طرح فرمایا اس طرح ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ تیسرا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس بندے کو کوئی مصیبت پہنچی ہے، اگر اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ حادثہ، یہ ایکسیڈنٹ، یہ کسی تکلیف میں گر گیا ہے، مبتلا ہو گیا ہے، تو یہ کوئی کسی بابے کی کرنی نہیں ہے، کسی قبر والے کی کرنی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک نے جو اس کی تقدیر میں لکھا تھا اس کی بدولت یہ سارا معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا ہے۔ اور اگر اللہ نے مجھے بچایا ہے اس حادثے سے، جس حادثے میں یہ بندہ مبتلا ہے، مجھے بچایا ہے، تو مجھے بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کی ذات بچانے والی ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، الحمدللہ الذی عافانی، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے محفوظ رکھا، عافیت میں رکھا۔ کس سے؟ مما ابتلاک، جس میں اللہ نے تجھے مبتلا کیا ہوا ہے۔ کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کی زبان نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کان نہیں، کوئی سماعت سے محروم ہے، کوئی دماغ سے محروم ہے، کوئی دل سے محروم ہے، کوئی کسی آفت میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہیں پر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر اللہ کو جانتا ہے، کس قدر اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، کس قدر اس کا اللہ پر ایمان کامل ہے، کس قدر وہ اپنے ایمان، اپنے اسلام کے دعوے میں سچا ہے کہ کوئی پریشانی آئے گی تو وہ غیر کے آگے جھکے گا، کوئی تکلیف آئے گی تو وہ غیر کے آگے جا کے جھکے گا یا غیر سے مانگے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں نے اگر نہیں سمجھا کسی چیز کو تو وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کو ہم حقیقی معنوں میں سمجھ نہیں پائے، اور جو بندہ اللہ کی توحید کو نہیں سمجھ پاتا وہ بندہ جتنے بھی اعمال کر لے، جتنی بھی نیکیوں میں رغبت رکھ لے، جتنا بھی وہ دین کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اس کے اعمال بھی حقیقی معنوں میں قبول نہیں، کیونکہ توحید بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ،
کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اگر چاہے تو معاف کر دے، لیکن جو شرک کی حالت میں مرے گا، شرک کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، اللہ وحدہ لا شریک اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہوگا بالآخر اللہ وحدہ لا شریک اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جو شرک پر مرا ہوگا، کیونکہ جو بندہ شرک کرتا ہے وہ کلی طور پہ اپنے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے، کیونکہ اگر بندہ مومن ہو، اگر بندہ ایمان والا ہو، بندہ مسلمان ہو، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ہی ایسی فرمایا کہ اگر تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارا سر میں درد شروع ہو جائے، ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جائے، ہم فوری طور پہ غیر اللہ کی طرف جھکتے ہیں۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی، حالانکہ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ بچہ یا بچی یہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور 1 سال 2 سال 3 سال اگر کسی کو اولاد نہیں ملتی، لوگ اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، جس کے در پہ جا کے ہم جھک رہے ہیں، اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے اوصاف جانیے، اللہ کی توحید کو جانیے۔ یہ جو ہم قرآن مجید کی وہ صورتیں پڑھتے ہیں جیسے آیت الکرسی ہے، اس آیت الکرسی کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ پڑھیے تو آپ کو اللہ کی توحید سمجھ آ جائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف نماز میں سجدہ کسی اور کو نہیں کرنا اور نماز کے علاوہ ہم سجدہ کسی اور کو کر لیں گے، یہ نہیں کہ ہم صرف نماز میں اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور نماز کے علاوہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا لیں گے، غیروں سے فریاد رسی کر لیں گے، غیروں کو داتا دستگیر بنا دیں گے۔ نہیں، الہ کا مطلب یہ ہے کہ کلی طور پر اللہ کو معبود ماننا ہر اعتبار سے، اور ساتھ اللہ کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، یعنی وہ زندہ قائم رہنے والا، اور یہ کسی میں بھی اوصاف نہیں پائے جاتے۔ جو بھی اس کائنات میں آیا، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک فنا ہونے والا ہے، مٹنے والا ہے۔ جو اس کائنات میں آیا، دنیا میں آیا، فوت ہونے والا ہے، دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے۔ حی ہے تو اللہ کی ذات ہے، قیوم ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں لوگ سو جاتے ہیں اور نیند کے اندر ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ نیند تو بڑی دور کی بات، اس اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اس اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، توحید اور سنت یہ دو ایسے بڑے اہم فریضے ہیں جن کو سمجھنا، جن کو سیکھنا اور جن کے مطابق انسان کو اپنی زندگی بنانا بڑی ضروری ہے۔ اگر وہ توحید کو نہیں سمجھتا، توحید کے مطابق اپنی زندگی کو اختیار نہیں کرتا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اسماء و صفات پر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں رکھتا، تو وہ شرک کی دلدل میں پھنستا چلا جائے گا، توبہ تائب نہیں ہوگا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اعمال رائے گا، اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بندے کے بارے میں پوچھا گیا، ابن جدعان، جو صلہ رحمی کرتا تھا، نیکی کرتا تھا، لیکن
اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا اس کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا یوم آخرت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں، کیونکہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کے اعمال کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مبعوث فرمایا آپ کو اطاعت کے لیے، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ کے رسول کی پیروی کی جائے، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلا جائے۔ آج انسان اگر اعمال کرتا ہے لیکن اعمال اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، تب بھی اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، لوگ عمل کر کر کے تھک کر چور ہو چکے ہوں گے، اس کے باوجود ان کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے۔ لوگ عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر لائے جائیں گے کہ ان کے جو اعضائے وضو ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو، آپ کی سنت کو بدل دیا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکار دیں گے سوختن سوختن، کیونکہ وہ زندگی جتنی گزار کر گئے انہوں نے جو بھی اعمال کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جائیں گے وہ۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کی توحید کو بھی سیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی سیکھیں اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، اپنے اعمال سنت کے مطابق بنائیں۔ اگر ہماری نماز صبح سے شام تک ہم 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہماری نماز ہے تو یہ نماز بھی نبی کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارے یہ لیل و نہار جو گزر رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ ہمارا لین دین، ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہمارے معاملات سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہونے چاہیے۔ آج اگر ہم اعمال کرتے رہے لیکن وہ اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہوئے تو وہ رد کر دیے جائیں گے۔ کیوں کہ ہر عمل پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ، آپ کی مہر کا ثبت ہونا ضروری ہے۔ مقبولیت کے لیے، اللہ کے ہاں شرف قبولیت پانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوالوں کے جوابات ہوں گے، اس کے بعد سوال ہے کہ اپنے خاندان والوں سے شرک اور بدعت کیسے ختم کیا جائے؟ آپ اپنے خاندان والوں کو تعلیم دیجئے قرآن مجید کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی، کیونکہ جب آپ اپنے گھر والوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں گے تو قرآن مجید کی جو تعلیم ہے ساری کی ساری توحید پر مبنی ہے۔ لوگ شرک اسی صورت میں کرتے ہیں جب ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ جہالت پر مبنی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ان کو خالص دعوت ملتی ہے قرآن مجید کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان تک پہنچتی ہیں تو وہ اللہ کے فضل سے شرک سے لوٹ آتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، توبہ تائب ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی توحید والی بناتے ہیں۔ اسی طرح جب بندہ موحد ہوتا ہے، اس کا تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایک ایک وہ کام کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اس کوشش میں وہ اپنے اعمال درست کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنے گھر والوں کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے گھروں میں قرآن مجید کی ترجمہ کلاس لگائیے، اور یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے گھروں میں اہتمام کیا جاتا ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ سوئمنگ، یہ فلاں، لیکن ایک کمرہ ایسا نہیں بنایا جاتا جس کو ہم
قرآن روم یا حدیث روم کہہ سکیں کہ اس کمرے میں قرآن و حدیث کی کلاس ہوا کرے گی، سارے گھر والے وہاں پہ اکٹھے ہوں، روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت ایک حدیث ان کے گوش گزار کی جائے، اور جب بندہ قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ خود بھی قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے اور اپنے گھر والوں کو اس طرف لگائیے، شرک اور بدعت انشاءاللہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اپنا تعلق رب سے مضبوط کیسے کریں؟ رب سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اسوے پر عمل کرنا پڑے گا، اور صرف فرائض کی حد تک نہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اب بس، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ باقی جو درمیانی وقت ہوتا ہے اس وقت میں وہ کئی ایسی باتیں، کئی ایسے امور کر جاتا ہے جو غیر شرعی ہوتے ہیں، اور وہ پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو ہمہ وقت اعمال میں اپنے وقت گزارنے چاہیے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر کے بعد وہ اشراق کا اہتمام کرے، اگر اشراق کا نہیں کر سکا تو چاشت کا، اوابین کا، یعنی ظہر تک وہ اس طرح نماز میں جڑا رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور پھر جو ظہر کی سنتیں ہیں ان کا اہتمام کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کا جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اور پھر اپنی زبان پہ ذکر اذکار رکھے، قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کرے، کیونکہ جو بندہ اپنی زبان پہ ذکر اذکار رکھتا ہے اس کے اندر کا جو میل کچیل ہے، بغض، حسد، کینہ، اس طرح کی جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اور جب بندہ روحانی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق بندے کا قائم ہو جاتا ہے وہ گناہوں سے بالکل دور ہو جاتا ہے اللہ کے فضل سے۔ کیا حدیث میں ایسی چیز ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں شرک نہیں آ سکتا؟ دوسرا سوال یہ کہ جو شخص بغیر رفع الیدین سے نماز پڑھے ان کی نماز قبول ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اب مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، یعنی جو اللہ کے رسول نے محنت کی، ان کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، اب اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ امت کا لفظ نہیں ہے اس میں، بلکہ امت کے بارے میں تو واضح طور پہ آتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب میری امت میں سے بعض قبیلے جو ہیں وہ فلاں فلاں بت کا طواف یا اس کی عبادت کرنا نہ شروع کر دیں، یعنی شرک نہ کرنا شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ امت دوبارہ شرک کی طرف نہیں جائے گی، بلکہ امت شرک کر سکتی ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شرک کرے گی۔ رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی آپ اہتمام کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے۔ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی قدر کرنی چاہیے اور اجر لینا چاہیے۔ بندہ ایک بار رفع الیدین کرتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جب اللہ کے رسول سے رفع الیدین نہ کرنا ثابت ہی نہیں تو پھر ہم کس بنیاد پر نہیں کرتے؟ تو باقی رہی بات کہ اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ بہر صورت نماز اس کی ناقص ہے، کیونکہ اللہ اکبر سے لے کے سلام تک ہر معاملے میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم اس طریقے کو فالو نہیں کریں گے تو ہماری نماز میں نقص رہے گا، اور ایسی عبادت یا ایسی نماز جس میں نقص ہو اس کا اجر، اس کا ثواب اسی حساب سے کم ہو جاتا ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں مگر غیر مطمئن ہوں کہ میں کس امام کے پیچھے نماز ادا کروں۔ میں
میرے گھر کے قریب مقلدین امام ہیں۔ بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور نماز کا جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے اول وقت پہ مقررہ وقت پہ نماز پڑھیں اور اطمینان سے پڑھیں، کیونکہ نماز خشوع خضوع کا نام ہے، اور جس نماز میں خشوع خضوع نہ ہو واقعتاً اس نماز سے انسان کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ جو آج کل ہمارے ہاں لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس جماعت کے ساتھ مل جاؤ، بھلے جماعت کروانے والا کس طرح بھی نماز پڑھاتا ہے، یعنی وہ اٹھک بیٹھک، اور عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے، کوئی خشوع نہیں کوئی خضوع نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کی آپ آیت پڑھیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں وہ مومن کامیاب ہیں۔ تو جس نماز میں خشوع نہیں اس نماز میں اطمینان نہیں آ سکتا۔ تو آپ ایسے امام کی پیروی میں اقتداء میں نماز پڑھیں جو سنت کے مطابق اور خشوع خضوع والی نماز پڑھاتا ہے، انشاءاللہ اطمینان آ جائے گا۔ میری عمر 65 سال سے زائد ہے، اس کے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی عدت میری بیٹی کی عمر 65 سال ہے، 65 سال سے زائد ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کیا اس کو عدت ضروری ہے؟ جی عدت میں استثناء نہیں ہے، عدت وہ کریں گی۔ بندہ مر جاتا ہے، ہمزاد کہاں جاتا ہے؟ جو ساتھ شادی وغیرہ ہوتے ہیں۔ جی ہم جو ہیں وہ اسی چیز کے مکلف ہیں جو شریعت نے وعدے کر دیا، باقی جو شریعت میں وضاحت نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمزاد کہاں جاتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر کسی امام یا استاد کی اس طرح اطاعت کی جائے کہ ہر معاملے میں ان سے مشاورت کی جائے اور ان کی بات مانی جائے تو کیا یہ بھی تقلید کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ مشورہ کرنا سنت ہے، اسلام نے اس کی بڑی واضح اہمیت بتلائی ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا باقاعدہ امر موجود ہے۔ تو مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مشورہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات جو میرے ذہن میں نہیں ہے ممکن ہے دوسرا بھائی مجھے بتلا دے، تو عزت کرنا، کسی کی احترام کرنا، اطاعت کرنا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسی اطاعت نہ ہو کہ جس اطاعت سے اللہ کی نافرمانی لازم آئے، شریعت کی مخالفت لازم آئے، وہ اطاعت منع ہے۔ ہاں اللہ اور اس کے رسول کے تابع رہتے ہوئے، اسلام کی تعلیمات کے اندر رہتے ہوئے بندہ اپنے استاذ کی، اپنے دیگر احباب کی اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، تو یہ لائق تحسین عمل ہے، اس کو تقلید نہیں کہا جاتا۔ سفر میں مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور 2 رکعت پڑھتا ہے اور 2 رہ جاتی ہیں، وہ نماز پوری کرے گا، سلام پھیر دے گا، سفر کی نماز کتنی مسافت پر ہوگی؟ اگر مقیم امام کے پیچھے مسافر بندہ نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اقتداء میں پوری نماز پڑھے، اور مسافت جو ہے وہ تقریباً میل ملا کے سب احادیث کو 9 میل یا 16-17 کلومیٹر کے قریب، یعنی اتنا لمبا سفر ہم کر لیں تو پھر ہم نماز قصر کر سکتے ہیں، اور یہ اس صورت میں ہے جب سفر تھوڑا ہو۔ اگر آپ کا لمبا سفر ہے تو پھر آپ شہر سے نکلتے ہی نماز کو قصر کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑے سفر میں یہ مسافت کم از کم 18-17 کلومیٹر ہونی چاہیے۔ میرا جسم میری مرضی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو بڑی عام فہم بات ہے کہ جسم اللہ کا عطا کردہ ہے اور اس پر انسان کی مرضی نہیں چل سکتی۔ انسان کی مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ وہی بندہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے اپنے جسم پر جو اللہ کا باغی ہو جائے، دین اسلام سے نکل جائے۔ اور ان لوگوں کا نعرہ بھی یہی ہے، ہم کیا چاہتے؟ نعوذ باللہ اللہ سے آزادی چاہتے، اللہ کے احکام سے آزادی چاہتے۔
جو بندہ مسلمان رہنا چاہتا ہے وہ بندہ کبھی بھی اپنے جسم کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ دیکھیے بندہ سردی کے موسم میں گرم بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اس کا جسم یہ تقاضا کرتا ہے کہ باہر نکلو گے ٹھنڈ محسوس ہوگی، تم بستر کے اندر رہو، لیکن ادھر یہ صدا لگ چکی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم۔ اب وہ بندہ گرم بستر چھوڑتا ہے کیونکہ اس کی مرضی، اس کا جسم اس کی مرضی نہیں، جسم اس کا ہے لیکن مرضی رب کی ہے، جسم اس کا ہے مرضی رب کی ہے۔ اس طرح جتنے بھی معاملات ہیں آپ دیکھتے چلے جائیں تو یہ باطل نعرہ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ سب لوگ ماشاءاللہ دیندار ہیں، دین کو سمجھنے والے ہیں، اس طرح کی جو گھٹیا حرکتیں ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں یا ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، آپ لوگ ان کا بائیکاٹ کریں، اس کی مذمت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں اور خصوصی طور پہ اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں، صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی ان کو تعلیم دیں اور ان کو یہ بتلائیں کہ ہماری جو امہات المؤمنین ہیں، ہماری مائیں یعنی صحابیات اللہ کے رسول کی جو بیویاں ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی گزارتی تھیں۔ تو یہ زیادہ تر عورتوں کا یہ معاملہ ہے، تو یہ نعرہ بالکل باطل ہے، غلط ہے۔ اللہ ہم سب کو اس شر سے بچا کر رکھے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا کیسے ہے یہ آپ کو معلوم ہے، ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔ ہمارے دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ قابل احترام ہیں، کچھ باندھتے ہیں کچھ نہیں باندھتے۔ کیا بغیر بازو والی بنیان میں وضو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وضو ہو سکتا ہے، البتہ نماز ننگے کندھوں پہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ وضو ہو جائے گا، نماز کے لیے اس کو کندھے ڈھانپنے پڑیں گے چادر کے ذریعے سے یا بازو والی بنیان یا قمیض پہن کے وہ نماز پڑھے۔ اگر طلوع آفتاب میں 2 منٹ رہ جائیں تو وہ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں یا سنت اور فرض نماز پڑھیں گے؟ اگر 2 منٹ رہ جائیں اور اس نے پہلے نماز شروع کر دی ہے فرض تو وہ اپنی نماز مکمل کر لیں، لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ اب جو ہے وہ سیدھا ہوتے ہوتے ہی وہ 2 منٹ ہو جائیں گے تو پھر وہ تھوڑا سا انتظار کر لے۔ لیکن اگر وہ شروع کر چکا ہے اور اسی اثناء میں سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے 1 رکعت پا لی تو اس نے نماز پا لی، یعنی وہ پوری نماز کر لے، اب اس کو نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ تب جب پہلے شروع کی ہے، اگر عین اس وقت شروع کیا ہے تو وہ غلط کام ہے، اس کو شروع کرنی ہی نہیں چاہیے، اس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ میرا ایک پلاٹ ہے جو ماہانہ کرایہ بھی آ جاتا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ پلاٹ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک پلاٹ جو انسان نے اپنے گھر کے لیے رکھا ہوتا ہے، رہائش بنانے کے لیے، وہ بھلے جتنا مرضی عرصہ پڑا رہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ایک کمرشل ہوتا ہے جس کو اس نے یا تو کرائے پہ دیا ہوتا ہے یا اس نے اس لیے رکھا ہوتا ہے کہ جب اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا اور پیسے کماؤں گا، تو ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ ہے۔ اگر اس نے کرائے پہ دیا ہے تو جو آمدنی اس کو آتی ہے تو اس آمدنی اگر وہ جمع کرتا ہے اور اس کی آمدنی جو ہے وہ نصاب کو پہنچ چکی ہے تو اس پر وہ زکوٰۃ دے گا۔ اور اگر وہ گھر کمرشل ہے ویسے بیچنے کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے تو جب وہ سال میں زکوٰۃ کا وقت آئے تو وہ دیکھ لے کہ اس کی قیمت کتنی ہے اور اس قیمت کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ اگر گھر کے لیے رکھا ہوا ہے پھر اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ روڈ پر جمعہ ادا ہو سکتا ہے؟ جی، اگر وہاں پہ صفائی کر لی جائے، گندگی دور کر لی جائے اور مسجد میں جگہ تھوڑی ہو تو روڈ پر نماز جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بیسیکلی ساری زمین جو ہے وہ مسجد ہے، پاک ہے اور زمین پر نماز کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ ہاں واضح کوئی گندگی ہو تو اس گندگی کو دور کر لیں، صاف کر لیں۔ مرغا جب پکارتا ہے تو کیا حکم ہے اور گدھا جب پکارتا ہے تو کیا حکم ہے؟ جب مرغ
بولتا ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے یہ والی، اللہم انی اسألک من فضلک۔ جب مرغ کی آواز آپ سنتے ہیں تو یہ دعا کیا کریں، اور جب گدھا رینگتا ہے تو اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شیطان دیکھتا ہے اور شیطان دیکھ کر وہ رینگتا ہے۔ بریلوی میں اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرنا کیسا ہے؟ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی کیسے طلب کریں؟ بات یہ ہے کہ جب بندہ عقیدہ توحید کو سمجھ لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ لیتا ہے، تو پھر اس کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ دیندار لوگ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بھی ہے کہ 4 وجہ سے بندہ نکاح کرتا ہے، رشتہ کرتا ہے کسی جگہ پر: حسب نسب کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ اور آپ نے فرمایا جو سب سے بہترین رشتہ ہے وہ دین کی وجہ سے ہے۔ تو دین کیا ہے؟ توحید ہے، سنت ہے، کہ جو بندہ توحید کے مطابق، نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے وہ دیندار انسان ہے۔ ایسے بندے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور جو توحید سے عاری، جو ساری زندگی اللہ ہی کو نہیں پہچان سکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں پہچان سکا، تو اپنی بیٹی ان کو دے کر، دوسرے معنوں میں آپ ایک اپنی جو بیٹی دیتے ہیں آپ اس کو بھی بے دینی کے اندر دھکیل دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سلسلے میں بڑا محتاط، یعنی دیندار لوگوں کا انتخاب کرنے کی توفیق دے، اور اللہ سب کی بیٹیوں کے جو معاملات ہیں وہ آسان کرے۔ یہ بڑا مشکل امر ہے، بہت ہی آزمائش والا امر ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ معاشرے میں لوگ قبروں کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹائی لگاتے ہیں، آپ اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا قبروں کو محفوظ رکھنے والا، اور نہ صحابہ کے دور میں ایسا کوئی معاملہ تھا۔ اس لیے قبروں کو محفوظ کرنے کے لیے ٹائلیں لگانا، اینٹیں لگانا یا عمارتیں بنانا، یہ سب غلط طریقہ ہے، غیر شرعی طریقہ ہے، بلکہ اس کے الٹ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قبروں کے اوپر عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں، قبروں کے اوپر عمارتیں تعمیر نہ کی جائیں، قبروں کو چونا گچ نہ کیا جائے، اور ان کو حد سے بڑا نہ کیا جائے۔ ایک بالشت یا اونٹ کی کوہان کی طرح اس قبر کو بنایا جائے بس، اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ جو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ ہر سال جب محرم کا مہینہ آتا ہے پھر لوگ قبر پہ جاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، نئی مٹی ڈالتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام نبی کریم کے دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آپ دعا کریں، قبرستان جا کر دعا کریں، قبر پر جا کے دعا کریں، یا اپنے گھر میں دعا کریں، لیکن اس طرح بار بار قبروں کی تجدید کرتے رہنا، یا قبروں پر ٹائلیں لگانا، عمارتیں تعمیر کرنا، ان کو خوبصورت بنانا، نقش و نگار کرنا، چونا گچ کرنا، یہ بالکل غیر شرعی کام ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے فوت ہونے والے کو اللہ وحدہ لا شریک اس کے درجات بلند کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے، تو وہ کام کیجئے جو اللہ نے بتلائے، ان کے لیے دعا کیجئے، دعا کے ذریعے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کے درجے کو اللہ نے بلند کر دیا، اس نے پوچھا اللہ میرا درجہ بلند کیوں کیا ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا کیونکہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ کیا میت کی طرف سے خیرات کرنا کیسا ہے؟ میت کی طرف سے اصالِ ثواب کرنا جائز ہے؟ جی، اگر کسی کا والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، تو وہ ان کے لیے مسجد بنوا سکتے ہیں، مدرسہ بنوا سکتے ہیں، کہیں پانی کا بندوبست کروا سکتے ہیں، ایسے نیکی کے کاموں میں حصہ ڈال سکتے ہیں، انشاءاللہ ان کے والدین کو اللہ اجر و ثواب دے گا۔ گائے کی قربانی میں 7 حصے ہیں، اگر گھر کے افراد 5 ہو تو 2 حصے بچتے ہیں، کیا ان 2 حصوں کو عقیقہ میں شامل کر سکتے ہیں؟ یعنی بقر عید کے جانوروں میں قربانی کے ساتھ عقیقہ بھی ہو سکتا ہے۔ بڑے جانور کو بطور عقیقہ کرنا یہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غیر مسنون، سنت کے خلاف قرار دیا ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب السنن الکبریٰ میں ان کی یہ روایت صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے بڑے جانور کو بطور عقیقہ سنت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ چھوٹے جانور کو بکرا، بکری، دمبا، دمبی وغیرہ یہ جو جانور ہیں یہ بطور عقیقہ کرنے چاہیے۔
کچھ سوال مبہم سے ہیں، وہ سمجھ سے باہر ہیں کہ آج موبائل کا دور ہے، جماعت اس ٹیکنالوجی کے دور میں کہاں کھڑی ہے، ٹچ موبائل کے دور میں ہماری جماعت کیا کر رہی ہے۔ یہ جس بھائی کا سوال ہے وہ بعد میں مجھے سمجھا کے سمجھ لے انشاءاللہ۔ فجر کی سنت کے بارے میں بتائیں، اکثر لوگ فرض کے بعد سنت ادا کرتے ہیں، یہاں پر بھی دیکھیے بات افراد و تفرید کی ہے۔ عام طور پہ سنتیں فجر سے پہلے ادا کرنی چاہیے، یعنی کبھی زندگی میں کوئی ایسا چانس آ جائے کہ بندہ کسی وجہ سے رہ جائے، جماعت کھڑی ہے، وہ جماعت میں شامل ہو گیا، بعد میں وہ سنتیں پڑھے، لیکن اہتمام کرنا چاہیے کہ سنتیں فرضوں سے پہلے پڑھی جائیں، لیکن اگر رہ جائیں تو بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ ابن خزیمہ کی صحیح حدیث ہے۔ قیس بن قحط رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فجر کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں پڑھی تو آپ نے پوچھا یہ کون سی رکعتیں ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری پہلی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، وہ میں نے ابھی پڑھی ہیں، تو آپ نے خاموشی اختیار کی، یعنی یہ جائز ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے کہ خیر ہے بعد میں پڑھ لیں گے۔ ہمیشہ کوشش کریں، اہتمام کریں کہ فجر سے پہلے سنتیں پڑھیں، بعد میں اسی صورت میں پڑھیں جب کسی وجہ سے آپ کی رہ جائیں تو فوراً بعد پھر آپ پڑھ لیں۔ اکٹھی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے، اگر ایک طوہر میں الگ الگ وقت میں 3 طلاقیں دی جائیں بغیر رجوع کے، کیا وہ بھی 3 ہوں گی یا ایک؟ صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے، اسی طرح سنن ابی داؤد کی حدیث کی روح سے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک مجلس میں بیک وقت 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ ایک ہی شمار ہوں گی، لیکن طریقہ یہ ہونا چاہیے عام طور پہ کہ ایک طلاق دے، اور پھر اگر اس نے رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لے، اگر رجوع نہیں کرنا تو وہ ایک طلاق کفایت کر دے گی اس خاتون کو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کام پکا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور رجوع نہیں بھی لوگ کرتے، پھر بھی طلاق دیتے رہتے ہیں، یعنی 1 مہینے میں طلاق دی، رجوع نہیں کیا، پھر طلاق کا نوٹس بھیج دیا، پھر رجوع نہیں کیا، پھر طلاق کا نوٹس بھیج دیا، تاکہ 3 پوری ہو جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ یہ طریقہ شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔ آپ ایک طلاق دیں اور اس کے بعد اگر آپ نے رجوع کرنا ہے تو کر لیں، نہیں کرنا تو عورت آزاد ہے۔ اور اگر آپ اکٹھی 3 طلاقیں دیتے ہیں یہ غیر شرعی طریقہ ہے، لیکن ایک طلاق شمار ہوگی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اور سنن ابی داؤد کی حدیث میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاقوں کو ایک ہی سمجھا جاتا تھا، اور اس سے مراد ایک مجلس ہے، ایک وقت میں جو 3 طلاقیں دی جاتی ہیں وہ ایک شمار ہوگی۔ دعا کا کہا گیا ہے، دعا کرا دی جائے، پریشانیاں اللہ دور کر دے، اور نماز کے بعد آپ کرا دیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی